आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा और फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा और तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वुमेन्स विंग की ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस क्लास से जोड़ा है और मुझे मौका दिया है कि मैं शरीयत में जो निकाह की अहमियत है और उसकी जो इफ़ादियत है उसके ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखूं। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने, जैसा कि अभी फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा ने बताया कि नफ्सुन वाहिदा यानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नफ्स यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। फिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उस नफ्सुन वाहिदा से उसका ज़ौज यानी उसके पेर को पैदा किया। व खलक़नाकुम अज़वाजा एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी चीजें दुनिया में पैदा की हैं उन तमाम चीजों को अल्लाह ने पेयर्स में पैदा किया है। और खास तौर पर आप देखें ह्यूमन को यानी इंसान को अल्लाह ताला ने पेड़ में पैदा किया है। तो सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया और उसके बाद उनकी जो ज़ौज हैं, उनकी जो बीवी हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और इन दोनों को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, हर इंसान को अल्लाह ताला ने जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया तो अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इस जोड़े की शक्ल में पैदा करने का एक मकसद है, एक पर्पस है, एक उसका मकसद है। इस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया। और इसका मकसद क्या है कि ये जोड़ा जो है यानी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाए, एक दूसरे के साथ के जरिए से सुकून हासिल करे और फिर इसके जरिए से दुनिया में एक फैमिली निज़ाम को कायम करे। इस मकसद के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी इंसान को जोड़ों में पैदा किया। और ये जो जोड़े हैं इनको अल्लाह ताला ने जब एक मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया है तो फिर अल्लाह ताला ने शरीयत में इस रिश्ते की जो अहमियत है और इस रिश्ते की जो इफादियत है इसको भी अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दिया। और ये जो रिश्ता है वखलक़नाकुम अज़वाजा, और इस रिश्ते को, इस पेड़ को एक बंधन में अल्लाह ताला ने बांधा है। और वो बंधन क्या है? निकाह का बंधन है। और इस बंधन के जरिए से, इस रिश्ते के जरिए से अल्लाह ताला ने एक यूनिट दुनिया में कायम किया है। और इस निकाह के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फैमिली सिस्टम को दुनिया में कायम किया है। और ये जो फैमिली सिस्टम है ये दुनिया में एक मकसद के लिए कायम किया गया है। और इसका मकसद ये है कि नस्ल इंसानी को आगे बढ़ा जाए। और दुनिया इस रिश्ते की वजह से आप देखेंगे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रिश्ते को ना रखता, जैसा कि अभी फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा ने बताया कि चाहता तो अल्लाह ताला माँ बाप भी दे सकता था, चाहता तो उनको औलाद दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके यानी हव्वा अलैहिस्सलाम को एक औरत को पैदा किया और फिर ये कहा कि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। और ये सारी चीजें, इसकी बुनियाद जो है ये एक रिश्ता है और ये एक निकाह है। इसके सिलसिले में शरीयत इस्लामी ने कुरान और हदीस में बहुत ही गहराई के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इसके अहकामात बयान किए गए। आप देखें जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसकी पैदाइश में, उसकी मिट्टी में अल्लाह ताला ने उसकी जो फितरी जज्बा है, अल्लाह ताला ने जिन्स को, सेक्स को रख दिया। ये इंस्टिंक्ट है और इसको अल्लाह ताला ने, ये एक फितरी जज्बा है और इस जज्बे की तस्कीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को पैदा किया और ये एक फितरी जज्बा है। तो जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान के अंदर इस फितरी जज्बे को रखा है, यानी जो चीजें अल्लाह ताला इंसान की फितरत का हिस्सा बनाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस जज्बे की तस्कीन के लिए रास्ते भी बताता है और जराए भी हमें बताता है। और फिर उस जज्बे का मकसद क्या है, किस मकसद के तहत उस जज्बे को रखा गया है और उसका दुनिया में जाने के बाद क्या काम है,
یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی کھول کھول کر ہمیں بیان کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جو نکاح کا بندھن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فطری جذبے یعنی جنسی جذبے کی تسکین کے لیے، اس انسٹنکٹ کی تسکین کے لیے اللہ نے اس نکاح کے بندھن کو یعنی جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز اور ایک پاکیزہ اور ایک حلال ذریعہ ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہے نکاح ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جذبے کی تسکین کے لیے نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو یعنی اب اس کی اہمیت اور افادیت کو مختلف ذرائع کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مقدس جذبہ ہے، اور یہ جنسی جذبہ جو رکھا گیا ہے اس کا مقصد ہے، اس کا ایک پرپس ہے، اور یہ بہت ہی پروڈکٹیو جذبہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے اور انسان کی اپنی تسکین ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس جنسی جذبے کو، اس انسٹنکٹ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی پاکیزہ جذبہ ہے، اس کو مختلف ذرائع کے ذریعے سے یعنی اس کی اہمیت اور افادیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اب لوگ نکاح کو یعنی الحمدللہ ہمارے مسلم معاشرے میں نکاح کی اہمیت اور افادیت ابھی باقی ہے، لیکن بہت سارے مسلمان اب ایسے ہیں کہ اس نکاح کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں، اور یہ نکاح جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت، ایک پرپس کے تحت اس بندھن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ایک پاکیزہ رشتے اور سماج کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اب ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بوجھ بننے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں غیر اسلامی طریقے سے نکاح کرنا، دوسرا یہ کہ نکاح کے دوران غیر اسلامی جو رسم و رواج ہے ان کا زیادہ معاشرے میں پنپنا، پھر تیسرا مال یعنی جہیز کی لعنت اس سے جڑ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے یہ جو نکاح، یہ ایک پاکیزہ مقصد ہے، یہ ایک فطری انسٹنکٹ ہے، اس کو پورا کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو مقصد ہے، اب وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے سماج اور سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں، اور جو سب سے بڑی برائی جو پھیل رہی ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے اور بے حیائی ہے۔ اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کو جو چیز کھوکھلا کرتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ جو ایک فیملی کا جو سسٹم ہے، جو فیملی ایک ایز اے یونٹ کی ہے، وہ اس کو کھوکھلا کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہی کوششیں کی جا رہی ہیں ماڈرنزم کے نام پر، ترقی کے نام پر، بے حیائی کو، جنسی بے راہ روی کو یعنی آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور نکاح کی جو اہمیت اور افادیت شریعت میں رکھی گئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے الحمدللہ قرآن و حدیث نے اس بندھن اور اس جذبے کی تسکین کے لیے بہت ہی بہترین، بہت ہی آسان سے رولز اینڈ ریگولیشن بتائے ہیں۔ ہم اگر ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پورا کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ہیلتھی یعنی فیملی بنے گی، ایک ہیلتھی معاشرہ بنے گا، اور ایک ہیلتھی قوم اور ایک نیشن بنے گی۔ اور یہ چیز جب ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے اس کے اپوزٹ میں نکاح کو جب ختم کیا جائے گا، نکاح کی اہمیت کو سماج میں ختم کیا جائے گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، یعنی بغیر نکاح کے تعلقات کو، جنسی تعلقات کو قائم کرنا، حرام رشتوں کو قائم کرنا، حرام زندگی گزارنا اور حرام کاموں میں ملوث ہونا۔ اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے فرانس ہے، فرانس کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ فرانس میں سب سے زیادہ جو ہے یعنی جو معاشرہ ان کا یہ ہے کہ ان کے یہاں شادی کی اہمیت بہت کم ہے، اور بہت سارے یعنی جو لیگل ریلیشن شپ جو ہیں یعنی بغیر شادی کے جو ایک فیملی بنانا ان کے پاس بہت زیادہ عام ہے، اور ان کے یہاں سب سے زیادہ بوڑھے لوگ ہیں اور ان کے یہاں نوجوانوں کی تعداد کم ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کا معاشرہ اور ایک تباہی کی دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں گے امریکہ کی مثال لیجئے کہ سب سے پہلے یعنی کلنٹن کا ایک بیان میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے یعنی اسپیچ میں یہ بات کی ہے کہ چند سالوں کے بعد ہمارا جو معاشرہ ہوگا، اس معاشرے میں جو بچے ہوں گی، جو پاپولیشن ہوگا، وہ آؤٹ آف ویڈ لاک کا زیادہ ہوگا، یعنی بغیر شادی کے بچے ہوں گے، اور ہماری پاپولیشن کی میجورٹی ان بچوں پر مشتمل ہوگی۔ پھر اوباما نے اپنی اسپیچ میں ایک مرتبہ یہ کہا کہ شادی کریے، یعنی شادی کرو، کیونکہ شادی ایک مستحکم یعنی ایک مضبوط فیملی سسٹم کی بنیاد ہے، نکاح کرو۔
اور اس کی وجہ سے جب فیملی مضبوط ہوگی تو ایک سوسائٹی مضبوط ہوگی، اور جب سوسائٹی مضبوط ہوگی تو ایک قوم اور ایک نیشن اور ایک ملک مضبوط ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں آج جنسی بہراروی اور بے حیائی کی وجہ سے اور نکاح کے سسٹم کو ختم کر دینے کی وجہ سے یعنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں، اور وہ لوگ خود اپنی نوجوان نسل کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ نکاح کریے۔ اس کے لیے ان کے یہاں انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، ان کو بونس دیا جا رہا ہے، ان کو ترغیب دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نکاح کریں۔ لیکن الحمدللہ آج بھی مسلم معاشرے میں اس کی اہمیت اور افادیت باقی ہے۔ تو آپ دیکھیں، لیکن یہ چیز بھی ہمارے مسلم معاشرے میں اب نکاح میں یعنی جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ جہیز ہے، غیر اسلامی رسم و رواج ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے پراپر یعنی صحیح وقت پہ شادیوں کا نہ ہونا، یعنی جو وقت شادی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں شادیوں کا نہ ہونا مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ پھر ہمارے ہاں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ارتداد کا مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نو مسلم لوگوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ تو یہ مسائل دن بدن ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور اس مسئلے کا حل آپ دیکھیے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، اور اس کے مطابق اگر ہم یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، شریعت میں جو احکامات نکاح کے سلسلے میں دیے گئے ہیں، اگر اس کو ہم عام کریں اور سب لوگ یہ طے کر لیں کہ جب ہمارے گھر میں نکاح ہوگا تو اسلامی طریقے سے ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، تو یہ جو مسائل ہمارے یہاں اندر ہی اندر پنپ رہے ہیں اور ایک بم کی طرح ایک چند سالوں کے بعد پھٹنے والا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آج ان مسائل کو ہم بہت گہرائی سے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور دین کی تعلیمات کو اور شریعت میں جو نکاح کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور اسلامی جو فکر نکاح ہے اس کو عام کیا جائے۔ تو الحمدللہ آج میں اسلامی جو فکر نکاح ہے یعنی اسلامی نکاح کیسے ہونا چاہیے، یہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن یعنی شادی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، اس کو دیکھیں گے ہم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیئنگز ہے یعنی آپ کی جو تعلیمات ہیں اس سلسلے میں آپ نے کیا کہا وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ پروہیبیٹڈ یعنی جو منع کیے گئے ہیں ایسی شادی یعنی ایسے لوگوں سے نکاح کرنا جو منع کیا گیا اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم یعنی وقتی طور پر کون سا ہے اور شادی کے لیے کون سی کنڈیشنز لازم ہیں۔ تو اس طریقے سے چند باتوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ اسلامی جو فکر نکاح ہے ہماری مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے یعنی نکاح کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں نکاح کے سلسلے میں کلیئر کٹ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نکاح از اے لیگل کانٹریکٹ، یعنی نکاح جو ہے ایک قانونی معاہدہ ہے اور بٹوین اے مین اینڈ اے وومن، یعنی ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کا راضی ہونا، خوشی سے راضی ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب دونوں لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے ان کی یعنی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو نکاح اسلام میں ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کے لیے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اور یہ نکاح کہلاتا ہے۔ اور اس نکاح کا مقصد کیا ہے کہ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے جو ان کی فطری جذبہ رکھا ہے، جو انسٹنکٹ ان کے اندر رکھی ہے، اس کو تسکین پہنچائیں، اس کی تکمیل کریں، اور اس کے ذریعے سے ایک پرپس، ایک مقصد، اور یہ جو پروڈکٹیو رشتہ ہے اس کے ذریعے سے اس مقصد کو، اس پرپس کو حاصل کریں۔ اور مقصد اور پرپس کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا ہے۔ آج آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے یہاں نسل انسانی کی بقا کے لیے بھی آپ دیکھیں گے اتنا کوئی خاص ان کے یہاں سسٹم یعنی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک بچہ ہو یا دو بچے ہو، اور بہت سارے کپلز ایسے ہیں جو خود سے اس بات کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی دونوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ہم زیادہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی وجہ سے 20 سال کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں پر ان کی جو کمیونٹیز ہیں، ان کی کمیونٹیز میں بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے۔ تو اس کا اثر ہمارے مسلم معاشرے پر بھی پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی اب بچوں کو یعنی 1 یا 2 یعنی تک محدود رکھ رہے ہیں، اور بھی بچوں کی ذمہ داری کو بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری تصور کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر کپل یہ کہتا ہے کہ ہم بچوں کی ذمہ داری
اٹھا نہیں سکتے. فار ایگزامپل ہم کسی سے کہیں کہ بھی 1 یا 2 بچے ہیں اور ایک آدھ یا 2 آپ بڑھا لیتے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے میں استطاعت نہیں ہے, ہمارے فائنینشیل کنڈیشنز اتنے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس ذمہ داری کو اور بڑھائیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, نکاح سے ان کا تعلق ہے, اور سارے جو مسائل سماج اور سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں اس کی غلط سوچ اور غلط فکر کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو جب نوجوانوں کی فکر کو ہم صحیح کریں, اسلام کے مطابق کریں گے, شریعت کے مطابق کریں گے, تو انشاءاللہ پھر ان کا توکل اور ان کی جو یعنی سوچ ہے وہ بدلے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ the most blessed marriage نکاح is the one with the least expenses, یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم ایکسپنسز ہوں. یعنی جس نکاح میں سب سے کم پیسہ لگے گا, بہت کم پیسوں میں کم اخراجات کے ذریعے سے نکاح ہوگا, وہی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بلیسڈ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے سلسلے میں آپ نے ایک کنڈیشن بھی بتائی ہے, مہر فرض قرار دیا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر بھی جو دینا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کوئی بڑی بڑی رقمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نکاح کا ارادہ ہو تو ایک آئرن رنگ یعنی ایک لوہے کی انگوٹھی آپ مہر میں دے سکتے ہیں اور پھر ہم نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے, کہ نکاح میں سادگی اختیار کرو, اور وہ نکاح سب سے بہترین ہے جس نکاح میں یعنی اخراجات زیادہ نہ ہوں. اور آپ دیکھیے نکاح اس وجہ سے آج ہمارے یہاں مشکل ہو رہا ہے, وجہ کہ ہمارے معیارات بدل گئے ہیں. ہماری شادیوں میں بہت زیادہ خرچ کی ضرورت ہے, یعنی شادی خانے میں ایسے شادی خانے میں شادی ہونی چاہیے, اتنے جہیز میں دیا جانا چاہیے, لڑکی کا کلر ایسے ہونا چاہیے, لڑکی کی ہائٹ ایسی ہونی چاہیے, لڑکی کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے, یعنی اتنی زیادہ کنڈیشنز ہم لوگوں نے نکاح میں رکھ لیے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے نکاح سب سے زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, جبکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے بھی نکاح ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس دور میں ان کے نکاح ہوئے ہیں. کہیں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے یہ بات کبھی بھی پتہ نہیں چلتی کہ ان کے نکاح کے سلسلے میں یعنی مال کی وجہ سے یا کسی اور دوسرے ریزن کی وجہ سے مشکلات پیش آئی ہوں اور ان کے نکاح میں دیر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے بندھن کو یعنی ہمارے لیے نشانی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو یعنی نشانی قرار نہیں دیا ہے سوائے اس کے کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نشانی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے ایک دوسرے کو سکون پہنچاتا ہے, اور نکاح کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکاح میں سکون ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے, سادہ کیا جائے, کم خرچ والا کیا جائے, اور نکاح کے لیے جب عمر ہو جائے یعنی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم کی وجہ سے یا ان کی کمانے کی وجہ سے ان کو یعنی نکاح میں دیری کی جاتی ہے, اور بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بڑی عمروں میں نکاح ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے. بڑی عمر میں جب شادی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یعنی اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ کم عمری میں جو شادی ہو اور بچے ہو وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو ایک صحت مند اور ہیلدی بیبی کے لیے, ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے صحت بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, اور جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی جلد سے جلد نکاح کی کوشش کرنی چاہیے. اسلام میں نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے کوئی ایج مقرر نہیں کی ہے, بس یہ بتا دیا گیا کہ جیسے وہ بالغ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے. ایک, وہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے, نکاح کر دیا جائے, اس میں دیری نہ کی جائے, اور دوسرا کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں دیری نہ کی جائے. تو اللہ کے نبی نے کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا کہ یہ اگر اس چیز میں دیری ہوگی تو یہ سماج اور سوسائٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں نکاح کے لیے اللہ کے نبی نے یعنی ہمیں طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ عورتوں سے جب نکاح کیا جائے تو کن وجوہات کی بنا پر ان سے نکاح کیا جائے.
किस वजह से उनसे निकाह किया जाए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम तौर पर एक औरत से निकाह 4 वजूहात की बिना पर किया जाता है। एक उसकी दौलत की वजह से, या दूसरा उसकी हसब व नसब की वजह से, तीसरा उसकी खूबसूरती की वजह से, और चौथा जो है उसके रिलीजन यानी सीरत और किरदार की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के मजहब और सीरत और किरदार को देखकर उससे निकाह किया जाए। सुभान अल्लाह। शेख अलबानी हैं, उन्होंने कहा कि हमें जब यानी कोई मर्द निकाह करना चाहता है तो उसको चाहिए कि जो दीन का इल्म हासिल कर रही है और नेक सीरत जो लड़की है उससे निकाह करना चाहिए। और मर्द के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसे मर्द से निकाह करें जो यानी उस दीन का इल्म हासिल कर रहा है, तो क्या है वो फिर उस औरत की रिस्पेक्ट करेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दीन की वजह से निकाह करने का जो हुक्म दिया है, आपने 3 वजूहात जो है दौलत की वजह से है, तो आपने फरमाया कि अगर औरत को उसकी दौलत की वजह से निकाह करेंगे तो उसकी दौलत की वजह से उसके अंदर गुरूर आ जाएगा, तो हो सकता है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में एक मसला पैदा हो जाए। या खूबसूरती की वजह से अगर निकाह करेंगे तो उसकी खूबसूरती उसको मगरूर कर देगी और उस वजह से हो सकता है कि रिश्ते में खराबी पैदा हो। और हसब और नसब की वजह से अगर निकाह करेंगे तो हो सकता है उसके खानदान की वजह से उसके अंदर तकब्बुर आए और फिर वो क्या है रिलेशनशिप में एक नुकसान का बास बनेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की सीरत और किरदार और उसके मजहब की वजह से उससे निकाह करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स यानी गरीब है और वो निकाह नहीं कर सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह जो है वो गुर्बत को और गरीबी को दूर करता है। तो इससे में पता चलता है कि कमाने का इंतजार करना, इतना घर होना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये चीज हो जानी चाहिए, वो चीज जो कंडीशंस लगा के हम जो निकाह को डिले करते हैं, जिसकी वजह से समाज और सोसाइटी में जो नुकसानात हो रहे हैं, उनसे बचने का बेहतरीन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जो कोई गरीब है अगर वो निकाह कर दे तो करे तो अल्लाह सुब्हानो तआला उसके यानी गुर्बत को अल्लाह सुब्हानो तआला दूर कर देगा और उसको गिना से नवाज देगा। सुभान अल्लाह। फिर आप देखेंगे ये यानी निकाह के लिए हमें एज कोई नहीं बताई गई है कि जैसे बालिग हो जाए उस वक्त निकाह किया जा सकता है। और निकाह के लिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पे इस्लाम में सिर्फ कम उम्र का निकाह ही नहीं है, बल्कि हर उम्र में निकाह किया जा सकता है। निकाह के लिए कोई एज नहीं है। आप देखिए 15 साल की उम्र में भी निकाह हो सकता है, हमारे यहाँ 75 साल की उम्र में भी निकाह हो सकता है। तो निकाह के लिए जवान होना या बूढ़े होना इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हर वो शख्स जो निकाह की जरूरत महसूस करता है वो निकाह कर सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यानी किन रिश्तों से निकाह करने से मना फरमाया है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो वाकयात पेश आ रहे हैं यानी मुहर्रिमात से लोग नाजायज ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। तो ये मालूम होना जरूरी है कि किन से निकाह किया जा सकता है और किन से निकाह नहीं किया जा सकता। खास तौर पर आप देखेंगे जो टेम्परेरी प्रोहिबिशंस है, जो मना किया गया इस्लाम में, वो जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल इल्म न होने की वजह से लोग जो है लाइल्मी की वजह से 2 बहनों को भी एक साथ निकाह में जमा कर देते हैं। तो ये भी हमें मना किया गया, यानी 2 sisters आर वाइफ्स एट द सेम टाइम, यानी 2 बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यानी जो औरत शादीशुदा है उससे निकाह नहीं किया जा सकता, और एट ए टाइम एक मर्द 4 से ज्यादा औरतों से निकाह नहीं कर सकता, और जो औरत अपनी इद्दत में है उससे भी निकाह नहीं किया जा सकता। 1-2 पॉइंट्स बोल के फिर अपनी बात को मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगी, मेरा टाइम हो रहा है। खास तौर पर हमारे यहाँ कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फानकिहू मा ताबा अला निसाई मुस्ना व सुलासा व रुबा, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियर कट हुक्म दिया है कि फानकिहू मा ताबा यानी तुम निकाह करो अपनी पसंद की औरतों से, यानी 2-2, 3 या 4। तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में हमें ये हुक्म दिया है। इसका मतलब नहीं है कि हर मर्द 4 निकाह करे या 2 निकाह करे या 3 निकाह करे। अल्लाह ताला ने इस बात को कंडीशन के साथ रखा है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का डर हो, यानी हर इंसान अपने नफ्स से बेहतर तरीके से वाकिफ होता है, तो अगर उसको ये डर है कि वो अदल नहीं कर सकेगा तो फिर एक ही पर इक्तिफा करो, ये कंप्लीट आयत है। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ पर यानी नॉन मुस्लिम माशरे की वजह से यानी एक से ज्यादा निकाह को भी बुरा समझा जाने लगा है, और
جو لوگ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، پھر ان کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں حکم دیا ہے، اور ہر انسان اپنے نفس کا بہتر جاننے والا ہوتا ہے اور حقدار ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ انصاف کر سکتا ہے تو ایک سے زائد نکاح کرنے سے روکنا یا اس کو برا سمجھنا اور اس کو معاشرے میں اس کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کرنا اور اس شخص کو یا جس نے ایک سے زائد نکاح کیا اس کو غلط نظروں سے دیکھنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ بن باز رحم اللہ نے فرمایا the hatred of polygamy is disbelief، یعنی جو کوئی شخص پولیگمی کے تعلق سے نفرت رکھتا ہے دل میں اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت یعنی غلط چیز ہے، جو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے اس کو اپنے عقیدے اور ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز اللہ نے قرآن میں جس حکم کو نازل کیا ہے اس حکم کے خلاف جانا، اس کے تعلق سے دل میں نفرت رکھنا، اس کو غلط سمجھنا اور اس کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانا، یہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جس نکاح میں یعنی سادگی سے جو نکاح ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے، اس میں برکت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک سکون کا ذریعہ، ایک برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور محبت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب دو فریقین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو نکاح سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے جو اس محبت کے رشتے کو پائیداری بخشے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اگر کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رچ کر دے گا۔ اور ہمیں اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کہ نکاح کریں، وقت پر نکاح کریں اور اللہ سے امید رکھیں، اور اس رشتے کے ذریعے سے جو ہمارا پرپز اور جو مقصد ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم زیادہ بچے پیدا کرو، کیوں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی کی وجہ سے فخر کر سکوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرے، کوئی پلاننگ نہ کی جائے یا کوئی اس کے سلسلے میں پریکاشنز نہ لیے جائیں، ایسی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر معاملے میں ہمیں کلیئر کٹ شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں، راستہ دکھا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب جو کوئی چیز اللہ نے جذبے کو رکھا ہے تو اس کے استعمال کا ذریعہ بھی، اس کا مقصد بھی اور اس کا پرپز بھی اور اس کا طریقہ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ شریعت میں جو اسلامی فکر ہے، جو اسلام میں نکاح کے لیے جو فکر نکاح ہے اس کو عام کیا جائے، اس کے اصولوں کو عام کیا جائے، اور جو غلط رسم و رواج سماج اور سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نکاح میں دیری ہو رہی ہے اور نکاح کو معیوب بنایا جا رہا ہے اور حرام رشتوں کو، حرام ذریعوں کو کھولا جا رہا ہے، ارتاد کے دروازے کھل رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، نان مسلم سے شادی کر رہی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کو عام کریں گے۔ تو زیادہ وقت نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک بڑا ٹاپک ہے، تو چند باتیں جو تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی نکاح فکر سے نوازے، اور اپنی اولادوں کی نکاح کے سلسلے میں خاص طور پر ہم یعنی سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں، اس کی فکر سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو جب ہم قیامت کے دن ملیں گے تو وہ ہمارے سلسلے میں کیا کہیں، اس کا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔